नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की 15वीं किस्त के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर ख़ान। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता किस्त में हमने आपको बताया कि वही की बंदिश का सिलसिला हुआ और उसकी बुनियादी वजूहात में यही एक बड़ी वाज़ेह वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत मामूल पर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इश्तियाक भी पैदा हो, इंतज़ार भी पैदा हो। और जब दूसरी वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुछ रोज़ के बाद आती है तो अब इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़ेह तौर पे वो मिशन बताते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हुक्म के ज़रिए मेरे और आपके प्यारे नबी को वो मिशन बता रहे हैं, वो मंसूबा बता रहे हैं, वो विजन दे रहे हैं जिसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे चलना है और बहैसियत नबी, बहैसियत रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है। तो ये सूरह मुदस्सिर की इब्तिदाई आयात का नुज़ूल है दूसरी वही में, और इस दूसरी वही को उसी तरीके से हज़रत जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम लेकर आपके पास आए हैं। और जब ये दूसरी वही आप पर आती है तो ये सूरह मुदस्सिर की जो आयात हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर समाने लगती हैं। इन आयात में क्या बात आपको बताई गई, दूसरी वही में एक्चुअल यानी हकीकतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मिशन दिया। देखें, कोई भी इदारा हो, कोई भी तंजीम हो या कोई भी मुहिम हो तो हर चीज़ का एक विजन होता है, जिसे हम विजन स्टेटमेंट कहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, यहाँ तक कि मुमालिक, स्टेट्स, रियासतें और इसी तरीके से जो मुहिम चलती है, हर चीज़ का एक विजन स्टेटमेंट है कि वो किस विजन के तहत चल रही है, उसका नज़्बुल ऐन क्या है, वो कहाँ अपने आप को ले जाना चाहती है, वो करना क्या चाहती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ एक तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। यहाँ आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म में सूरह मुदस्सिर की इन इब्तिदाई 5 आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ये बता रहा है, फरमा रहा है और हुक्म दे रहा है कि जो तहरीक अब तुमने शुरू करनी है उस तहरीक के ये 5 बुनियादी निकात हैं, 5 बुनियादी पॉइंट्स हैं। इनके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का काम शुरू करना है, यानी अल्लाह की वहदत का पैगाम देने। तो सबसे पहला जो सूरह मुदस्सिर की जो पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो विजन दिया है, जो इस तहरीक का पहला नुक्ता अल्लाह ने आपके सामने रखा है, वो पहला नुक्ता ये है कि इस पूरी दुनिया में अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो जो काम हो रहा है, इस पूरे आलम में, पूरी दुनिया में जो जो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम हो रहा है, जो निज़ाम चल रहा है, उस निज़ाम को चलाने वालों को, उस काम को करने वालों को आप अज़ाब इलाही से डरा दीजिए और इस तरह से डरा दीजिए कि वो उसका अंजाम जान के एक ऐसी कैफियत में आ जाएं कि उनके दिलो दिमाग में हलचल मच जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहला नुक्ता ये दिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपने सबसे पहले हर उस काम जो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहा है, जिसमें इंसानों के हुकूक सल्ब हो रहे हैं, जिसमें इंसानों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, नाइंसाफ़ी हो रही है, गैरुल्लाह की इबादतें हो रही हैं, वो तमाम तर काम आपने उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होना है और आपने लोगों को डराना है अल्लाह के अज़ाब से। पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता जो सूरह मुदस्सिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिए वही दिया, उसमें अल्लाह ने अपनी किब्रियाई का ऐलान किया और वाज़े तौर पे कहा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई बड़ाई के लायक नहीं है, ना कोई खुदा है। लिहाजा कोई भी इस रूए ज़मीन पे अगर अल्लाह के अलावा अपनी किब्रियाई का ऐलान करता है, अपनी शान व शौकत का ऐलान करता है, चाहे वो कोई बुत है, चाहे वो कोई इंसान है, तो उसे तोड़ दीजिए, यानी अल ऐलान उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाइए। यानी इस दूसरे नुक्ते में जिहाद का जो फरीज़ा है मुसलमानों पे वो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो कोई अल्लाह के मुखालफत में खड़े होगा, जो कोई ये ऐलान करेगा, चाहे वो जानदार चीज़ हो चाहे वो बेजान चीज़ हो,
اپنی کبریائی یا اپنی خدائیت کا اعلان کرے گا، جس طرح ماضی میں فرعون نے اعلان کیا تھا، جس طرح ماضی میں مختلف لوگوں نے، نمرود نے خدائیت کا دعویٰ کیا تھا، تو ان کے خلاف کھڑے ہو جائیے، ان کی شان و شوکت کو ملیا میٹ کر دیجئے، ان کے خلاف آپ سینہ سپر ہو جائیے، یعنی علل اعلان آپ ان کے خلاف اپنی تلواریں نکال لیجئے اور ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیجئے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے اس تحریک کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کرنی ہے۔ تیسرا نقطہ جو بڑا اہم ہے، اور اس میں سورہ مدثر کی اسی آیت میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، جو پیغام اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل رہا ہے کہ اپنی پاکی کو برقرار رکھیے، پاکیزگی کو، اپنے روح، اپنے جسم، اپنے باطن، اپنے ظاہر، اپنے تمام شوائب کو، اپنی ہر چیز کو رزق حلال سے پاک رکھیے، اپنے اڑنے، بچھونے، پہننے، سونے، ہر چیز کو پاکیزہ رکھیے، اور اسی میں برکت ہے، اسی میں اللہ کی رحمتیں ہیں، اسی میں وہ تمام تر اللہ کی روحانیت کا اور اللہ کے تمام تر برکتوں کا نزول ہے، جو اس میں اپنی پاکی کو برقرار رکھے گا۔ اپنے سینوں کو پاک رکھیے، اپنے قلب کو پاک رکھیے، اپنے ذہن کو، اپنی نگاہوں کو پاک رکھیے۔ اللہ نے یہ تیسرا نقطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ دیکھیں جو میں نکات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ابھی تک میں نے آپ کے سامنے 3 نکات رکھے۔ آج کی دنیا میں بھی ہمارے اور آپ کے لیے یہ اللہ کا پیغام اسی طرح ہے جس طرح دوسری وحی میں اللہ نے یہ پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا۔ ہمیں بھی جو ہے اسی طریقے سے اپنی زندگیوں کو بنانا ہے۔ چوتھے نقطے میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی جد و جہد کو، اپنی کوششوں کو، یعنی اب جو گزشتہ یہ 3 نکات ہیں کہ اللہ کی کبریائی بھی قائم رکھنی ہے، کسی اور کی خدائیت کو یہاں قائم نہیں ہونے دینا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھے نقطے میں سورہ مدثر میں اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ آپ نے جو جہد مسلسل کرنی ہے، یعنی جو گزشتہ یہ 3 نکات ہیں، تینوں پوائنٹس ہیں، تینوں آیات میں جو اللہ نے بتایا سورہ مدثر میں کہ اللہ کی مرضی کے خلاف جو کام ہو رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیے، اسے روکیے، اور اللہ کی کبریائی کے علاوہ کسی کی خدائیت کو قبول نہ کیجیے، نہ قائم ہونے دیجیے، اور تیسرا یہ کہ آپ اپنی پاکی، اپنی طہارت، اپنے آپ کو، اپنے جسم، روح، قلب، ذہن کو، اپنے ظاہر و باطن کو پاک رکھیے۔ تو ان تینوں کو قائم و دائم رکھنے میں آپ جو کوشش کریں گے وہ آپ کی جہد مسلسل ہے۔ گویا وہ ایک ایسی جہد مسلسل ہونی چاہیے کہ اس میں آپ کوئی رکاوٹ نہ آنے دیں، آپ یہ کرتے رہیں، اور آپ کا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ اللہ نے یہاں واضح فرما دیا کہ آپ اس کوشش میں لگ جائیں، اور اس کوشش کا بدلہ چھوڑ دیجئے، یعنی ایسی کوشش کیجئے کہ اس میں کوئی لالچ نہ ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو اللہ مجھے اس کے بدلے یہ چیز دے گا، نہیں۔ آپ اس سوچ سے یہ کوشش کیجئے کہ میں نے یہ کام کر لیا، اب مجھے اس سے آگے بڑھ کے یہ کام کرنا ہے، اللہ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ پھر 5ویں آیت میں اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا جو اس پوری وحی کا، یعنی دوسری وحی کا اخذ ہے، کہ یہ دوسری وحی کا مقصد کیا تھا، یہ جو مشن آپ کو دیا ہے، اس میں واضح طور پہ اللہ نے فرمایا کہ اب آپ دعوت کے کام کو عام کیجئے، یعنی دعوت کے کام کو بڑھائیے، آپ تبلیغ کیجئے، آپ اللہ کے دین کی لوگوں کو دعوت دیجئے۔ اور یہاں اللہ نے ایک بڑی اہم بات اسی حکم میں ساتھ بتا دی ہے کہ آپ پھر تیار ہو جائیے کہ آپ کو اس میں قربانیاں بھی دینی ہیں، آپ نے صبر کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، آپ نے وہ قربانیاں دینی ہیں جو آپ نے سوچی نہیں، یعنی ایسی قربانیاں بھی اس میں ہو سکتی ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا پورا ایک زندگی کا سفر گزرا ہے، ان کو بھی آپ کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے، یہاں آپ کی جان کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو آپ ہر اس قربانی کے لیے بھی تیار ہو جائیے اس دعوت کے کام میں، کہ آپ نے اس راستے سے اب ہٹنا نہیں، اللہ نے ہی آپ کی حفاظت کرنی ہے، لیکن اب آپ کی اپنی زندگی کے جو تمام تر طور طریقے ہیں وہ سب ایک طرف ہو گئے۔ اب سورہ مدثر کی ان 5 آیات میں ان 5 نکات کو ایک ویژن کے طور پہ اگر ایک مسلمان کوئی دیکھے تو اس میں اس کو یہ فریضہ مل گیا کہ اس دنیا میں بحیثیت مسلمان آنے کے بعد جہاں اللہ کی عبادت ہم پہ فرض ہے، اراکین اسلام ہم پہ فرض ہیں، وہیں یہ 5 نکات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک مسلمان نے اس دنیا میں کرنا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہم پیسہ کمانے، عیش و عشرت، اپنی زندگی کو مختلف لغویات میں گزارنے میں لگا دیں۔ جبھی تو اللہ نے سورہ عصر میں فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر،
کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ وہ تب خسارے میں ہے جب وہ اپنے اس مقصد سے ہٹ گیا جس مقصد کے لیے اللہ نے اس دنیا میں اسے بھیجا۔ اور دوسری وحی میں وہ مقاصد واضح ہیں کہ اللہ کے مرضی کے خلاف جو کام ہو رہا ہے اس کے خلاف ڈٹ جائیے، اللہ کی کبریائی کے علاوہ کسی کی خدائیت قائم نہیں ہونے دیجیے، اپنی پاکیزگی کو برقرار رکھیے اور اس کوشش میں ایسے لگ جائیے کہ جیسے اس کے نتیجے کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے آپ کو۔ نتائج دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ اور پانچواں نقطہ جو بالکل واضح ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت دیجیے۔ یہ دعوت اس لیے بھی ضروری ہے، ان لوگوں کے لیے یہ ایک احسان ہے کہ اگر آپ نے روئے زمین پہ باقی انسانوں کو اللہ کے دین کی دعوت نہیں دی تو یہ آپ سے سوال ہوگا یوم آخرت میں۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ جب تمہیں ہم نے روئے زمین پہ اپنا دین دیا، اپنی شناخت دی، ہم نے تمہیں ایمان سے نوازا، تو کیا تم نے ہمارے دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا؟ اس دعوت کے کام میں تم نے اپنے وسائل کو استعمال کیا؟ گویا کہ تمہارے پاس کوئی دولت نہیں بھی تھی، تم بولنا جانتے تھے، تو کیا تم نے اپنے آواز، اپنے الفاظ سے لوگوں کو اللہ کی دعوت دی؟ کیا تم چل کے گئے دعوت کے اس کام میں؟ کیا تم نے اپنے دیگر وسائل، اپنی نگاہوں کو، اپنے الفاظ کو، اپنے قلم کو، اپنی تحریر کو، کسی چیز کو استعمال میں لا کے اللہ کے دین کی دعوت دی کہ نہیں دی؟ گویا یہ ہم سب مسلمانوں پہ فرض ہے۔ اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسری وحی میں باقاعدہ ایک مشن کی صورت میں ملا، اور بتا دیا اللہ نے کہ دعوت کے کام میں تو قربانیاں آئیں گی، ان قربانیوں سے دریغ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس سفر پہ چلتے رہنا ہے۔ حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، آپ کی موت، آپ کی جان، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس دنیا میں انسان اللہ کا نائب تبھی بنے گا جب سورہ مدثر کی ان 5 آیات پہ ایک 5 نکات کی صورت میں اسے ویژن سمجھتے ہوئے کہ اسلام ایک مسلمان کو کیا نصب العین دیتا ہے، اگر وہ سمجھتے ہوئے اس پر کارآمد ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب اس دوسری وحی کے ذریعے اپنا مشن معلوم ہو گیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو چکے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کے حکم کے عین مطابق اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کے کام پر لگ جائیں گے۔ اس قسط میں جانے انجانے میں بیان کرتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔